नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह मोमिन, इस सूरत को सूरह गाफिर भी कहा जाता है। इसके दोनों नाम है, सूरह मोमिन भी और गाफिर भी। यहाँ से सूरह अहकाफ तक 7 सूरत क्या कहलाती है? हामीम। हामीम से शुरू होती है और इनको आले हामीम कहा जाता है, या हामीम की जमा हवामीम भी कहा जाता है। हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आले हामीम दिवाजुल कुरान है। दिवाजु यानी रेशम को कहते हैं दिवाज। दिवाजुल कुरान है यानी रेशमी कपड़े को कहते हैं। मुराद इससे खूबसूरत चीज है, जीनत है, यानी कुरान की जो सबसे खूबसूरत चीज जो बताई गई है वो आले हामीम है। मिजाबिन कुदाम भी कहते हैं कि इनको अदाइज यानी अराइज भी कहा जाता है। अराइज अरूसा या दुल्हन के मायनों में है। दुल्हन भी खूबसूरत होती है ना, इसलिए इसको अराइज भी कहा जाता है। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं हर चीज का एक मगज या खुलासा होता है, तो कुरान पाक का खुलासा या मगज आले हामीम है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि कुरान की मिसाल ऐसी है कि कोई शख्स अपने अहलो अयाल की रिहाइश के लिए जगह की तलाश में निकला, यानी अपने घर वालों को के लिए जगह ढूंढने के लिए निकला, तो किसी हरे भरे मैदान को देखकर खुश हो रहा है। अचानक आगे बढ़ा तो रोजात यानी बागात हैं उसको जो मिले हैं जिनकी जमीन में उगाने का मादा सबसे ज्यादा है। यानी गार्डन के अंदर जो एक गार्डन बनाया जाता है, जो खूबसूरती के लिए अलग से जगह बनाई जाती है, जिसमें हर चीज होती है, जिसमें उगाने की जरखेज जमीन होती है, फर्टाइल जमीन होती है, वो पार्ट बहुत अच्छा होता है। तो कुरान खुद एक गार्डन है और आले हामीम क्या है? इसकी रोजात है, यानी जो उसके अंदर गार्डन होता है वो है। इसी तरह इन सूरतों का हाल है कि कुरान पाक सारा का सारा खुद सरजब बाग है, यानी खुद पूरा का पूरा बाग है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो खूबसूरती और ज्यादा से ज्यादा बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे हामीम पर पहुंचते हो और बढ़ते हो तो खूबसूरती जो है आगे जो है वो बढ़ती चली जाती है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि जब मैं तिलावत कुरान करता तो और हवामीम पर आ जाता तो गोया उनमें मेरी बहुत तफरीह होती, यानी उनको पढ़कर मैं इंजॉय करता। मायने के एतबार से भी आसान सूरतें हैं और कुरान में जो कुछ पीछे रिपीट हो चुका उसको भी इसके अंदर दोहराया गया। हजरत मोहतब बिन अबी सुफरा से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि मुझसे ऐसे शख्स ने रिवायत किया है जिसने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप किसी जिहाद के मौके पर रात में हिफाजत के लिए फरमा रहे थे कि अगर रात में तुम पर छापा मार दिया जाए, दुश्मनों का छापा हो, तो तुम हामीम ला युनसरून पढ़ लिया करो, यानी हामीम हिफाजत के लिए पढ़ लिया करो, हमारे दुश्मन की मदद नहीं की जाएगी। तो ये हिफाजत के लिए भी पढ़ी जाती है हामीम। और हामीम दुश्मन से हिफाजत के लिए किले का काम देती हैं। ये हवामीम जो है तादाद में 7 हैं और ये सारी की सारी सूरतें उस दौर से ताल्लुक रखती हैं जब तौहीद और शिर्क की बहस बहुत आगे बढ़ गई थी और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों की जिंदगी मक्का में तंग हो गई थी। फिर उनको हिजरत की तरफ इशारा आया था, तो उस वक्त में ये सूरतें नाजिल हुई। हामीम तंजिलुल किताबी, नाजिल करना किताब का, मिनल्लाही अल्लाह की तरफ से है, अजीजुल अलीम जो जबरदस्त इल्म वाला है। हर सूरत की शुरुआत इन्हीं ऐसे से अल्फाजों से होती है ना, कि अल्लाह ताला की तरफ से है ये, कभी हिकमत वाला, कभी जबरदस्त इल्म वाला। गाफिरी बख्शने वाला है, ज़म्बी गुनाहों का, गाफिर गफरा किसे कहते हैं? ढांप देना, गफरा कहते हैं ढांप देना। किसी को ऐसी चीज पहना देना जो मेल कुचैल से साफ हो, यानी ढांक दिया अल्लाह ताला ने, अब नजर नहीं आ रहा। ठीक है, यानी जैसे पहले भी है ना, जो अल्लाह ताला ने ढांप दिया उसे ना खोलो, जो अल्लाह ने ढांप दिया हो उसको तुम क्यों खोल रहे हो, है ना। इसके गाफिरी बख्शने वाला है गुनाहों का, व काबिली और कबूल करने वाला है, ये भी फाइल आ रहा है, काबिली कबूल करने वाला है, तौबी तौबा का। गाफिरी ज़म्बी आया है पिछले गुनाहों को माफ करने के लिए, माजी के गुनाहों को। वकाबिल तौबी
قبول کرنے والا ہے توبہ کا، یعنی توبہ معاف کرنے والا ہے، یہ مستقبل کے گناہوں کو بھی معاف کرنے والا ہے، یعنی انسان سے ماضی میں تو گناہ ہو گئے لیکن انسان سے اگر آگے بھی گناہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کرنے والا ہے۔ شدیدی سخت العقاب سزا دینے والا ہے، ذی طولی بڑے فضل والا ہے، طول سے بنا نا، طول کس کو کہتے ہیں؟ لمبے کو، تو طول بڑے فضل والا ہے، لا الہ الا ہوا نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، الیہ اسی کی طرف، المصیر لوٹنا ہے۔ اس کے بارے میں ابن کثیر میں آتا ہے اہل شام میں ایک بہت بارعب اور قوی آدمی تھا، طاقتور آدمی تھا، حضرت عمر کے پاس آیا کرتا تھا، یعنی یہ حضرت عمر کی خلافت کے ٹائم کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر کے پاس آیا کرتا تھا، کچھ عرصے تک وہ نہ آیا تو حضرت عمر نے لوگوں سے اس کا حال پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین اس کا حال نہ پوچھے، وہ تو شراب میں مشغول رہنے لگا۔ حضرت عمر نے اپنے کاتب یعنی منشی کو بلایا اور کہا کہ اس کے نام ایک خط لکھو، عمر بن خطاب کی طرف سے فلاں بن فلاں کے نام، اور پھر کس سے شروع ہوا؟ السلام علیکم۔ اس کے بعد تمہارے لیے اللہ کی، پھر خط میں لکھا میں اس کے بعد تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی حمد پیش کرتا ہوں جبکہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی یہی آیت لکھی۔ اس کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، یعنی خط ملا اور خط میں یہی آیت لکھی۔ پھر حاضرین مجلس سے کہا کہ سب مل کر اس کے لیے دعائیں کرو، یعنی جب خط لکھ دیا اور پھر سب سے کیا کہا جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، سب مل کر دعائیں کرو اس کے لیے۔ قاصد کو ہدایت دی کہ یہ خط اس شخص کو اس وقت نہ دے جبکہ وہ نشے میں ہو، تب دے جب وہ ہوش میں آ جائے۔ دوسرا یہ کہ اس خط کو کسی اور کو نہ دینا، بس اسی کے ہاتھ میں دینا۔ اب جب وہ شخص ہوش میں آیا تو قاصد نے اسے حضرت عمر کا خط دے دیا۔ اس نے خط پڑھا اور بار بار ان کلمات کو پڑھتا رہا اور غور کرتا رہا، دہراتا رہا، پھر رونے لگا اور شراب نوشی سے رک گیا اور توبہ کی، اس کے بعد کبھی شراب کے پاس نہ بھٹکا۔ حضرت عمر کو اس بات کی خبر ملی تو لوگوں سے فرمایا کہ ایسے معاملات میں تم سب کو بھی اسی طرح کرنا چاہیے، ہے نا؟ تو یہ اس کے بارے میں واقعہ تھا، اس لیے میں نے بتایا ابن کثیر میں۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، کیوں لکھا تھا انہوں نے؟ یعنی پچھلے جو گناہ ہو گئے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اب فیوچر میں بھی کرو گے وہ بھی معاف کر دیں گے، بس تم باز آ جاؤ، اللہ سے سچی توبہ کر لو۔ اور بار بار اس کو غور کرتا رہا اور پھر شراب پینے سے باز آ گیا۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خود بھی دعا نہیں کری بلکہ لوگوں سے بھی کہا کہ دعائیں کرو، تو دعائیں کتنا اثر رکھتی ہیں، دعا کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا، تو اس لیے دعا کرا کریں۔ ما یجادلو نہیں جھگڑا کرتے فی آیت اللہ۔ اچھا پھر اس آیت میں یہ بھی ہے کہ استغفار کی طرف آپ کو رجوع کرنا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنی ہے، اور استغفار پڑھنے سے نا بوجھ بھی ہلکا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے نا کہ اگر دماغ میں کسی کے لیے کوئی کینہ آ گئی ہو، برائی آ رہی ہو اور آپ کو کیسے روکیں، فوراً استغفار پڑھنا شروع کر دیں، ایک دم آپ کا دماغ وہاں سے ہٹ جائے گا۔ تو استغفار نا بہت ہی زیادہ بڑا ہتھیار کا کام کرتا ہے گناہوں سے روکنے کے لیے، گناہوں سے بچانے کے لیے۔ اور پھر ڈپریشن، گناہ کا بوجھ جب بڑھ جاتا ہے نا انسان کو تبھی ڈپریشن ہوتا ہے، جب گناہ کا بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے جوزف ایف مونٹیگ، وہ کہتے ہیں کہ تمہیں السر اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ جو تم نے کھانا کھایا ہوتا ہے، بلکہ اس سے ہوتا ہے جو تمہیں کھایا جا رہا ہے نا۔ تو اور غم اور مصیبتوں سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ السر کی بیماری، اور بہت ساری بیماری بھی ہوتی ہیں صرف غم کی وجہ سے جو ہمیں کھایا جا رہا ہے۔ اور جو غم ہمارے اندر ہوتا ہے نا وہ گناہوں کی بوجھ کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھو تاکہ وہ گناہ کا بوجھ گرے ہمارے اوپر سے۔ اسی طرح اسٹیٹسٹک میں آتا ہے کہ السر دنیا میں ہلاک کرنے والی بیماریوں میں 10ویں نمبر پر ہے، جو کہ لوگوں کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اور پھر جنگ میں اتنے لوگ نہیں مرتے، یعنی یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جنگ میں اتنے لوگ نہیں مرتے جتنے کی دل کی بیماریوں سے مرتے ہیں، اور وہ بھی کس سے ہوتا ہے؟ ڈپریشن، اسٹریس اور پھر گناہوں کا بوجھ۔ تو اس لیے اب جو انسان گناہوں سے توبہ نہیں کرتا نا ان کو یہ بیماریاں زیادہ پکڑ لیتی ہیں۔
اور ہمیں کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو بس اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو, سوچو. اور دعا کیا کرو, دعا یہ کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے, میں انسان ہوں, اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو مجھے پھر معاف کر دینا, اور تو ہی مجھے بچا اس گناہوں سے اور شیطان سے, تو مجھے بچا, اور اگر پھر بھی نہ سمجھی میں میرے سے گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے پھر معاف کرنا. یہ ایسے ایسے الفاظ بھی کہا کرے اپنے گناہوں میں. اور پھر ذی الطول بھی آیا یہاں پر, یعنی بڑے فضل والا. تا واو لام اس کا روٹ ہے, طول فضل والا. لفظی معنی ہوتے ہیں اس کے فراخی کے, ٹھیک ہے, فراخی یعنی پھیلاؤ, اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں. ما یجادلو نہیں جھگڑا کرتے, فی آیت اللہ اللہ کی آیتوں میں, مگر الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا, فلا تو نہیں, یغرر کا دھوکے میں ڈالے آپ کو, غرور سے بنا نا, دھوکے میں ڈالے آپ کو, تقلبہم چلنا پھرنا ان کا, فی البلاد شہروں میں. یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں کون لڑتے ہیں قرآن کے بارے میں, جو کہ کفر کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے بچ کر رہو. ان کا چلنا پھرنا مطلب کیا ہے, چلنا پھرنا یعنی ان کا رہن سہن, ان کی ترقی, ان کے بال بچے, یہ سب دیکھ کر, ان کی جاب, ان کا لائف اسٹائل, یہ سب دیکھ کر آپ ان کی طرف جو ہے آپ کا رجحان نہ ہو جائے, آپ ان کی طرف اٹریکٹ نہ ہو جائے ان کو دیکھ کر. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, ایسے لوگوں کی طرف مت جھکو. تمہارے لیے کیا ہے, مومنوں کے لیے کیا ہے, جنت. پھر دنیا تو صرف کافروں کے لیے ہے. جدال ہے نا یہاں پر, تو جدال کیا ہے, آپس میں جھگڑا کرنا. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کی آوازیں جو کسی قرآن کی آیت سے متعلق تھی جھگڑا کر رہے تھے, ان کی آوازیں سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو کر باہر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر غصے کے اثرات محسوس ہو رہے تھے. فرمایا, تم سے پہلی امتیں اس لیے ہلاک ہوئی کہ وہ اللہ کی کتاب میں جدال کرنے لگی تھی, یعنی جھگڑا کرنے لگی تھی, اسی وجہ سے پہلی قومیں ہلاک ہو گئی. تو جدال کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ قرآن میں تان کسنا, فضول قسم کی شبہات نکال کر جھگڑے کرنا. جو چیز ہم جس چیز تک پہنچ نہیں سکتے اس چیز کے بارے میں چھوڑ دو. آپ کو نہیں پتا کہ جنت یا دوزخ کیسی ہے, آپ نے نہیں دیکھا, آپ کی آنکھوں نے نہیں دیکھا, آپ کی سوچ نے نہیں سنا, پھر اس کے بارے میں جھگڑا مت کرو. جتنا حدیث میں پتا چل گیا بس اس کو مان لو, جیسا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ویسا مان لو. پھر فالتو کی بحثیں نکالنا, تحریف کرنا, بدلنا, یہ سب کس میں آتا ہے, جدال میں آتا ہے. کذبت جھٹلایا, قبلہم ان سے پہلے, قوم نوح کی قوم نے, والاحزاب اور گروہوں نے, من بعدہم ان کے بعد, وہمت اور ارادہ کیا, کلو امت ہر امت نے, برسولہم اپنے رسولوں کا, لیاخذوہ تاکہ وہ پکڑیں اسے, وجادلوا اور انہوں نے جھگڑا کیا, بالباطلی باطل کے ساتھ, لیدھدوا تاکہ وہ ختم کر دے, بھی اسے, لیدھدوا تاکہ وہ زائل کر دے, ختم کر دے. اس کا روٹ ہے دال ہا دواد. پھسلنا, سورج کا ڈھلنا, باطل ہونا, زائل ہونا, پاؤں پھسلنا, ٹھوکر کھانا, یہ سب اس میں آ جاتا ہے. تاکہ وہ ختم کر دیں بھی اس کے ساتھ, الحق کا حق کو, فاخذتہم تو پکڑ لیا میں نے انہیں, فکیفا تو کیسی تھی, عقاب میری سزا. یعنی کیا کہہ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ, کہ جتنی بھی قومیں آئی ہیں پہلے, مکہ کے جو سردار تھے, مشرکین مکہ, ہر اعتبار سے وہ مالدار تھے, رعب رکھنے والے تھے, بڑے تھے, ایلیٹ کلاس, انفلوئنشل لوگ تھے, عزت ان کو بہت عزت تھی سوسائٹی میں ان کی. اور جب ایسے لوگ قرآن کا انکار کرتے ہیں تو کتنی مایوسی ہوتی ہے نا نبی کو, جو اتنے انفلوئنشل لوگ, پڑھے لکھے لوگ اگر قرآن کا انکار کرتے ہیں تو باقی جو پبلک ہوتی ہے نا وہ آٹومیٹیکلی دور ہو جاتی ہے. وہ کیا سوچتی ہے, یہ تو اتنے سمجھدار لوگ ہیں, پڑھے لکھے, اگر یہ انکار کر رہے تو اس کا مطلب یہ صحیح ہے جو انکار کر رہے ہیں, تو ہم کیوں نہ انکار کریں. تو وہ لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہے ہیں, اگر تمہاری قوم کے لوگوں نے, بڑے لوگوں نے قرآن کو جھٹلایا ہے تو یہ یاد رکھو جتنی بھی قومیں آئیں, قوم نوح اور بعد والی قومیں, تمام رسول, ان سب کو جھٹلایا گیا.
اور تمام لوگوں کو, उनके बड़े बड़े लोगों ने सबसे पहले झुटलाया, तमाम रसूलों को जितने भी बड़े बड़े लोग थे उन्होंने पहले झुटलाया. तो आप इस बात से परेशान ना हो, यानी अल्लाह ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं. और फिर अल्लाह ताला ने उनको पकड़ लिया. तो अल्लाह ताला कह रहे मैंने उनको पकड़ लिया क्योंकि उन्होंने हक को झुटला दिया, तो देखो कैसी थी मेरी सजा. तो इसीलिए अल्लाह ताला क्या कह रहे इनको भी पकड़ लिया जाएगा, आप परेशान मत हो. वकज़ालिका, और इसी तरह हक़्क़त साबित हो गई, कलीमतु बात, रब्बिका आपके रब की, अलल्लज़ीना उन लोगों पर जिन्होंने कफरू कुफ्र किया, अन्नहुम के बेशक वो, अस्हाबुन नार साथी है आग के. किस पर साबित हो गई बात, यानी उन पर हक साबित हो गई, बात साबित हो गई आपके रब की. कौन सी बात, कि उन पर अजाब आ गया. अल्लाह ताला ने यही कहा था ना कि सीधे रास्ते पर चलो, कुरान को पकड़ो, जो भी कुरान उस वक्त तुम्हारे पास अल्लाह ताला की किताब आई है उसको पकड़ो वरना अजाब आ जाएगा. उन्होंने ये बात मानी नहीं, बार बार अल्लाह ताला ने समझाया, माना नहीं, और उनके ऊपर अजाब आ गया. और वो कौन हो गए, आग के साथी, अस्हाबुन नार. अल्लज़ीना वो जो, यहमिलूना उठाए हुए हैं, किससे बनाइए, हमल से, वो जो उठाए हुए हैं, अल अर्शा अर्श को, वमन और जो, हौलहू उसके आसपास हैं, युसब्बिहूना वो तस्बीह कर रहे हैं, बिहम्दि रब्बिका आपके रब की तारीफ के साथ, व युमिनूना और वो सब ईमान लाते हैं, बिही उस पर, व यस्तगफिरूना और वो बख्शिश मांगते हैं, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए जो आमनू ईमान लाए. रब्बना ए हमारे रब, वसीता घेर रखा है तूने, वसी है घेर रखा है तूने, कुल्ला शैइन हर चीज को, रहमतन रहमत, व इल्मन और इल्म से, फगफिर तो तू बख्श दे, लिल्लज़ीना उन लोगों को जिन्होंने ताबू तौबा की, वत्तबाऊ और उन्होंने पैरवी की, इत्तबा की, सबीलका तेरे रास्ते की, वकीहिम और बचा उन्हें, वकीना था ना, वकीना अज़ाबन नार, और बचा हमें उसी से, ये वकीहिम और उन्हें बचा, अज़ाबल जहीम अजाब से जहन्नम के. क्या समझ में आया, बहुत प्यारी आयत है, बहुत खूबसूरत. यानी फरिश्ते भी कौन से, जो अर्श के आसपास है, एक तो जो अर्श को उठाए हुए हैं, फिर जो अर्श के आसपास है वो फरिश्ते तस्बीह करते हैं. जो फरिश्ते अर्श इलाही को उठाए हुए हैं, तो आप सोचो उनकी शान कितनी अलग होगी, क्योंकि वो अल्लाह के अर्श को उठाए हुए हैं. वो जो है छोटे मोटे फरिश्ते तो है नहीं, कितने रौबदार और कितने मुकर्रब, अल्लाह ताला के सबसे करीब वही फरिश्ते हैं, उनसे ज्यादा करीब कोई नहीं है ना अल्लाह ताला के. और फिर वो 4 फरिश्ते हैं, और कयामत के दिन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएगी इनकी तादाद कयामत के दिन. और उनको हामिलाने अर्श कहा जाता है, अर्श को उठाने वाले. और इसी तरह उनके अलावा जो फरिश्ते हैं अर्श के इर्द गिर्द घेरा लगाए हुए हैं, यानी एक तो उठाए हुए और फिर लाइन लगा रखे, सफ बनाकर खड़े हुए अर्श के आसपास. उनको क्या कहा जाता है, कर्रूबी. उन फरिश्तों को कर्रूबी कहा जाता है, यानी अल्लाह ताला के करीब जो है वो भी बहुत करीब है अल्लाह ताला के, और उनकी तादाद लाखों में है, और वो सफे बनाए हुए हैं. तो उनके लिए वो बख्शिश कर रहे हैं कि वकीहिम वक़ा से बनाए, यानी बुरे काम से डराकर, बुरे काम और उनके अंजाम से बचाना, यानी अल्लाह ताला बुरे काम और उनके अंजाम से उनको बचा, यानी उनको बचा. हाँ ये अम्र है, टी है अम्र, हाँ अम्र है. इसके बारे में आता है हदीस में, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये इजाजत दी गई है कि मैं अल्लाह के अर्श को उठाने वाले फरिश्तों में से किसी फरिश्ते के बारे में बयान करूं कि उसके कान की लौ से कंधे तक, यहाँ से यहाँ तक उनके दरमियान का फासला 700 साल की मुसाफत जितना है. 700 साल की मुसाफत जितना, यानी इतनी लंबी गर्दनें हैं कि उनके हाथ पांव और बाकी जिस्म कितना बड़ा होगा जो अर्श को उठाए हुए हैं. अर्श सारी मखलूक में से, जमीन आसमान कुर्सी और दीगर मखलूक में सबसे बड़ी मखलूक है, सारी मखलूकात की छत है. तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 700 साल की मुसाफत, यानी 700 साल तक आदमी चलता रहे. उतनी लंबी
یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ ڈسٹینس ہے ہم جو عرش کو اٹھائیں گے. اور عرش چھوٹی موٹی چیز تو ہے نہیں کہ آپ بھی جا کر اٹھا لو گے 4 لوگ اس کو, وہ تو بہت بڑی چیز ہے, تو اس کے لیے چاہیے بھی بڑے بڑے فرشتے جو اس کو اٹھا پائیں. تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنے ہوں گے, مطلب سوچ ہی نہیں سکتے, گردن ہی نہیں سوچی جا رہی ہوگی ابھی تک. تو یہاں عام فرشتوں کی سفارش کی بات نہیں ہو رہی, یہاں ان فرشتوں کی سفارش کی بات ہو رہی ہے جو کہ عرش کو اٹھائے ہوئے. اسی طرح کچھ اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں, جیسے نماز کے بعد جانماز پہ بیٹھے رہنا, یہی فرشتے ان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں. اگر وقت اجازت دے, اگر کام نہ ہو, فرصت ہو, وقت ہو, تو کچھ دیر سلام پھیرنے کے بعد ایسے ہی بیٹھ جایا کریں. بھلے ہی اپنے لیے دعا مانگنے کا من نہ کر رہا ہو, لیکن بیٹھ جایا کرے, کم سے کم فرشتوں کو مانگنے دیں اپنے لیے دعائیں, ہے نا. آپ نہ اٹھیں, کم سے کم بیٹھے رہیں اور ان کو دعائیں مانگنے دیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ موبائل بھی ہاتھ میں لو, چلو بیٹھی ہوں میں اور اپنا واٹس ایپ چیک کر لیتی ہوں. کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ نا ہمارے لیے تو نماز پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے. اتنی دیر ہم مسلمان آج کا ایسا ہے کہ اتنی دیر کنسنٹریشن سے نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, اتنی دیر ٹھہرے رہنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر سب سے زیادہ مشکل ہوتے ہیں تسبیح فاطمہ پڑھنا جو ہم پڑھتے ہیں, نماز سے زیادہ مشکل وہ لگتی ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہی اٹھ جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد بیٹھے رہنا وہ بہت صبر کی بات ہے, اس لیے وہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں آپ کے لیے. پھر باوضو ہو کر سونا, جو شخص رات کو باوضو ہو کر سوتا ہے تو اس کے بستر میں فرشتہ رات گزارتا ہے. جب بھی وہ رات کی کسی گھڑی میں نیند سے بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے, اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے, اس لیے کہ یہ باوضو ہو کر سویا ہے. پھر اگر بیماری ہو تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جانے والوں کے لیے 70,000 فرشتے صبح کے وقت, اگر کوئی عیادت کرے شام کو تو شام کے وقت دعائیں کرتے ہیں, اور اگر شام کے وقت عیادت کرے تو شام سے صبح تک اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. 70,000 فرشتے, یعنی کوئی بیمار ہے اور آپ اسے صرف دیکھنے کے لیے نکل گئے کہ میں اس بیمار کو دیکھنے جا رہی ہوں, تو آپ کے ساتھ 70,000 فرشتے اور پھر دعائیں کرتے ہوئے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح خیر کی باتیں دوسروں کو سکھانا, آپ جب بھی خیر کی باتیں کسی کو سکھاتے ہیں, کسی بھی رشتے دار کو, کسی کو, اپنے اسٹوڈینٹ یا کوئی بھی ہو, تو آپ کے لیے وہ فرشتے مسلسل دعائیں کرتے رہتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یقیناً اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے اور تمام اہل زمین اور آسمان, یہاں تک کہ چیونٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں اور باقی مخلوق اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں, اس لیے جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے. پھر اسی طرح کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنے والوں کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو مسلمان کی پیٹھ پیچھے کسی مسلمان کے لیے دعائیں کرتا ہے. تو فرشتہ ساتھ ساتھ کہتا جاتا ہے, تجھے بھی ایسا ہی ملے, تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو. اور مزید وہ کیا دعائیں کرتا ہے؟ مزید وہ یہ دعا کرتا ہے, ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم. ربنا, اے ہمارے رب, وادخلہم, اور داخل کر انہیں. دیکھو آ گیا, اسی میں آ گیا, ٹھیک ہے نا. اور جو لوگ, ان لوگوں کے بارے میں جو نیک لوگ ہیں, فرشتے دعائیں کرتے ہیں. ایک تو ان کو آگ کے عذاب سے بچانے کی دعا کرتے ہیں, اور دوسری دعا یہ کرتے ہیں, ربنا, اے ہمارے رب, ادخلہم, داخل کر انہیں, جناتی, باغات میں, عدن, ہمیشگی کے, التی, وہ جو, وعدتہم, وعدہ کیا تھا تو نے ان سے, ومن, اور جو کوئی, صلحا, نیک ہوا, من آبائہم, ان کے باپ داداؤں میں سے, وازواجہم, اور ان کی بیویوں میں سے, وذریاتہم, اور ان کی اولادوں میں سے, بے شک تو, انتا, تو ہی, زبردست حکمت والا ہے. یعنی جو بھی نیک ہوا اللہ تعالیٰ تو ان سب کو ملا دے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی رشتے دار بھی مل جائیں گے, جو نیک ہوگا وہ آپس میں جا کر جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو ملا دیں گے. اس لیے کوشش کرا کریں کہ ہماری اولادیں, ہمارے رشتے دار, ہمارے ماں باپ سب نیک ہو جائیں تاکہ جنت میں ہمیں وہ ملے. وقیہم, اور بچا انہیں, سیئاتی, برائیوں سے, ومن, اور جسے, تقی, تو بچائے گا, سیئاتی, برائیوں سے, یہ مضارع ہے, تو بچائے گا برائیوں سے, یومئذ, اس دن, فقط, تو در حقیقت, رحمتہ, رحم کیا تو نے اس پر, وذالک, اور یہی ہے, ہوا وہ, الفوز, کامیابی, العظیم, بہت بڑی. سیئات کیا ہوتی ہیں؟
सय्यात बुराइयां, मतलब इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, गलत अकीदे, बिगड़े हुए अखलाक, हमारे बदकार आमाल, मुसीबतें, परेशानियां, तंगी, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं सय्यात। तो अल्लाह ताला वो क्या कहते हैं कि उन्हें इन बुराइयों से बचा, यानी इन तमाम बुराइयों से बचा, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, तमाम बुराइयों से बचा। और जिसको अल्लाह ताला ने बुराइयों से बचा लिया तो जाहिर है उसके ऊपर तो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा रहम हुआ ना, कयामत के दिन तो वो बच गया, और जो कयामत के दिन बच गया सबसे ज्यादा अल्लाह ताला की रहमत उसी पर हुई। तो अल्लाह ताला हमें भी बचाए जहन्नम से। इन्नल लदीना, बेशक वो लोग जिन्होंने कफरू कुफ्र किया, युनादौना, वो पुकारे जाएंगे, मतलब मुनादी दी जाएगी, पुकारे जाएंगे, लमक्तू, जरूर ही नाराजगी है। मक्तू किसे कहते हैं, नाराजगी को। मीम काफ ताल से बना है, ता, मीम काफ ता इसका रूट है। किसी शख्स को बुरे काम या गंदा काम करते हुए देखकर उससे बाज रखना, सख्त नाराजगी के लिए ये वर्ड आता है। तो बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया वो पुकारे जाएंगे, लमक्तू, नाराजगी के साथ अल्लाह की, जरूर ही नाराजगी है अल्लाह की, अकबरू, सबसे बड़ी, मिन मक्तिकुम, तुम्हारी नाराजगी से, अनफुसकुम, अपने आप पर, इस, जब, तुदऔना, तुम बुलाए जाओगे, मजहूल है ये, तुम बुलाए जाओगे, इलल ईमानी, ईमान की तरफ, फतकफुरूना, तो तुम इनकार करते थे। नहीं, जब इस आ गया ना यहाँ पर, इस तुदऔना, जब तुम बुलाए जाते थे, माजी में चला गया ना, ये मुजारे आ गया, माजी में चला गया, इस आने के बाद मायने जो है वो माजी में ही होते हैं। जब तुम बुलाए जाते थे ईमान की तरफ तो तुम इनकार किया करते थे। अब यहाँ पर अल्लाह ताला उनसे बात कर रहे हैं जिन्होंने कुफ्र किया, यानी अल्लाह ताला उस वक्त उनसे बहुत नाराज होंगे और क्या कहेंगे कि जब तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ बुलाया जाता था, कुरान की तरफ बुलाया जाता था, तो तुम बहुत नाराज होते थे, आज मैं तुमसे नाराज हूँ। तुम्हें बहुत बुरा लगता था, तुम कुफ्र किया करते थे, तुम इनकार किया करते थे, आज मैं तुम्हारा इनकार करता हूँ। यानी अल्लाह ताला कयामत के दिन उनसे उनका इनकार कर देंगे और उनसे नाराज होंगे, यानी उतना ही नाराज होंगे जितना आज वो अल्लाह के जिक्र से नाराज होते हैं। कालू, वो कहेंगे, रब्बना, ए हमारे रब, अमत्तना, मौत दी तूने हमें, इस नतईनी, 2 बार, व अहयईतना, और जिंदगी बख्शी तूने हमें, इस नतईनी, 2 बार, फात तरफना, तो एतराफ कर लिया हमने, एतराफ यानी मान लिया हमने, एतराफ कर लिया हमने, भी जुनूबिना, अपने गुनाहों का, फहल, तो क्या, इला खुरूजिन, निकलने की तरफ, मिन सबीलिन, कोई रास्ता है, क्या अब निकलने का कोई रास्ता है। यानी ये लोग कहेंगे अल्लाह ताला तूने हमें 2 बार जिंदगी दी, 2 बार तूने हमें मौत दी, अब हम मानते हैं, अब हम इनकार नहीं करते, अब तू बता कि वापसी का कोई रास्ता है, इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता है। तो यहाँ पर 2 मौत का जिक्र हो रहा है। एक जब हम बेजान थे, माँ के पेट में थे, पैदा होने से पहले थे, उसको मौत कहा जाता है, यानी वो उस वक्त मौत थी, फिर अल्लाह ताला ने बाहर निकाला और जिंदगी दी, सांस आई, पहली सांस तभी तो होती है, पहली सांस आई जब बच्चा रोया, फिर उसके बाद तुम्हें दोबारा मौत मिलेगी और उस दोबारा जिंदा होंगे, इसी तरह 2 बार जिंदगी होंगी। तो वो कह रहे हैं अल्लाह ताला तूने 2 बार मौत दी, 2 बार जिंदा किया, अब हम मान गए, अब हम गुनाहों का एतराफ करते हैं, बस अब हमें वापस लौटा दे। ज़ालिकुम, ये है, क्या है, अंजाम, यानी अल्लाह ताला उस वक्त कहेंगे ये है अंजाम, महजूफ है यहाँ पर, बी अन्नहुम, कि बेशक वो, इजा, जब, दुइया, पुकारा जाता, अल्लाहु, अल्लाह को, वाहदहु, अकेले उसी को, कफर तुम इनकार करते थे, वाइन, और अगर युशरक, शरीक ठहराया जाता, भी उसके साथ, तुमिनु, तुम ईमान ले आते, फल हुक्मु, तो फैसला, लिल्लाही, अल्लाह के लिए है, अल अली, जो बुलंद है, अल कबीर, बहुत बड़ा है। यानी अब अल्लाह ताला कह रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। जब अल्लाह ताला को पुकारा जाता था तो तुम इनकार करते थे और अल्लाह ताला के साथ शरीक किया जाता था तो उस बात को मान लेते थे। तो आज सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह ताला। आज फैसला किसके लिए है? अल्लाह ताला। और फैसला करने वाला सिर्फ कौन है? अल्लाह ताला। हुआ वही है, अल्लज़ी, जो, युरीकुम,
دکھاتا ہے تمہیں آیاتہ نشانیاں اپنی، وینزل اور وہ نازل کرتا ہے لکم تمہارے لیے من السماء آسمان سے رزق اور نہیں یتذکروا نصیحت پکڑتا الا مگر وہ جو ینیب رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، یعنی اللہ ہی ہے جو تمہیں نشانیاں دکھاتا ہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وہ تمہیں نشانیاں دکھاتا ہے، آسمان اور زمین سے کیسے رزق آتا ہے، اس کے بیچ میں کیا ہے، سب دکھاتا ہے۔ پھر ان کو دیکھ کر نصیحت کون پکڑتا ہے؟ جو رجوع کرنے والا ہو، جو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے والا ہو۔ فَادْعُوا تو پکارو اللہ کو، مخلصین خالص کرنے والے ہو کر، اسی کے لیے ہے الدین دین کو، اسی کے لیے دین کو، ولو اور اگر کریہا ناپسند کریں الکافرون کافر، یعنی خالص ہو کر صرف اللہ کو پکارو چاہے کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کو پکارنا، خالص کرتے ہوئے اپنے دین کو۔ یہاں یہ بات اللہ نے کلیئر کر لی، چاہے کافروں کو یا دشمنوں کو کتنا بھی برا لگے، تمہیں صرف کیا کس کو پکارنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اس لیے کوئی ڈاؤٹ ہونا ہی نہیں چاہیے اس میں۔ رفیع بلند، درجاتی درجوں والا، ذل عرشی عرش والا، عرش والا، یلقی وہ ڈالتا ہے، الروح وحی کو، یہاں پر روح کیا ہے؟ وحی ہے، من امری اپنے حکم سے، علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے۔ روح بھی وحی کو بھی روح کہا گیا ہے کیونکہ روح کی جو غذا ہوتی ہے نا، وحی الہی ہے، وحی الہی بھی ایک طرح سے روح ہے انسان کی، اور وہ انسان کی روح کے لیے اس کو ضرورت ہے۔ لی انذرا تاکہ وہ ڈرائے، یوم الطلاق ملاقات کے دن سے، طلاق مطلب ملاقات کا دن، یہ توا والا نہیں ہے، تا ہے، طلاق ہے نا، ملاقات کا دن، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں، وہ بلند ہے، درجوں والا ہے، عرش والا ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے لیے وہ اس کو پیغمبر بناتا ہے اور اس کے اوپر وحی نازل کرتے ہیں۔ تو کیونکہ مشرکین مکہ کہتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے میں سے بڑے بڑے لوگوں میں سے وحی کیوں نہیں نازل کرتے، اور آپ کے اوپر ہی وحی کیوں آئی، آپ کو ہی فرشتہ کیوں، وہ رسول کیوں بنا کر بھیجا، مکہ اور طائف میں جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کو کیوں نہیں بنا کر بھیجا رسول، اس طرح کی باتیں کہتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا، عرش، قلم، آدم، جنت عدن، اور باقی مخلوقات کو کن کہہ کر پکارا تو وہ ہو گئی۔ تو یہ نا ذل عرشی، عرش والا ہے، بلند والا، عرش والا، تو عرش کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور کسی کو نہیں پتا کہ عرش کتنا بڑا ہے، کسی کو کوئی اس کی سوچ تک جا ہی نہیں سکتا کہ عرش ہے کیا، ہمیں یہ بھی نہیں پتا وہ ہے کیسا اور ہے کیا، بس یہ ہے کہ ہاں عرش ہے اللہ تعالیٰ کا۔ عرش تمام مخلوقات سے اونچا ہے، اللہ نے 7ویں آسمان سے اوپر پانی بنایا ہے اور پانی کے اوپر عرش بنایا ہے، تبھی تو کہا جاتا ہے پانی کے اوپر عرش ہے، اب زمین پر تو ہوگا نہیں عرش۔ ہاں جنت میں سب دیکھنے کو ملے گا، غیب کیسے پردے ہٹ جائیں گے نا۔ اب یہاں تو ہم پہلے آسمان کو دیکھ پاتے ہیں، دوسرے تک تو نظر ہی نہیں جاتی ہماری، وہ پہلے آسمان تک بھی نہیں جاتی ہے نا، وہیں رہ جاتی ہے بس جہاں تک ہماری حد جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے، جتنا زمین اور آسمان کے درمیان، اور فردوس اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور اس سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں، اس کے اوپر عرش ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ تو ان آیتوں کو پڑھ کے یہ سوچ رہی ہوں کہ حضرت آسیہ علیہ السلام کتنی سمجھدار تھی نا، انہوں نے یہ چوز کیا، دنیا کو نہیں مانگا، دنیا تو چلی گئی، اب تو قصے کہانیوں میں رہ گئی نا وہ، اب تو قرآن میں رہ گئی وہ، جب ہمارے ذکر میں آتی ہیں بس وہ، لیکن انہوں نے تو کما لیا، اور وہ کون ہوں گی؟ سردار ہوں گی، تو ظاہر ہے جنت الفردوس اس میں ہوں گی وہ، اور کتنی عقل مند تھی وہ کہ انہوں نے ایک دم فرعون کو جھٹلا دیا، ورنہ ان کے پاس کمی کس چیز کی تھی، ہے نا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی ان کے پاس۔ تو ہمیں بھی عقل مند بننا ہے،
ہمیں بھی جنت کا سوال کرنا ہے اور اسی کے لیے کام کرنا ہے, دنیا کے لیے مت کجی ہو. اب تو یہ بھی نہیں پتا دنیا بچنے والی بھی ہے یا نہیں, ہماری کم سے کم ہم آخرت کے لیے جی لیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو, کیونکہ وہ جنت کا بہترین اور بلند ترین حصہ ہے, اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں. الحمدللہ. یعنی کتنا تعریف والا نا, واقعی میں اللہ نے کیا کیا بنا رکھا ہے, اور ہمیں کچھ بھی نہیں پتا, ابھی تو آس پاس کا بھی نہیں پتا, اللہ کی دنیا کا ہی نہیں پتا ہمیں, اور دنیا میں بھی جس جگہ ہم رہتے ہیں وہاں کا نہیں پتا. اگر آپ کے گارڈن میں فلاورز ہوں گے, جھاڑ پیڑ پودے ہوں گے, جھاڑیاں ہوں گی, آپ کو تو ان کے بھی نام نہیں پتا ہوں گے سب کے, ہے نا. یوما, جس دن ہم وہ بارزونا ظاہر ہوں گے, لا یخفا نہیں چھپی ہوگی, اللہ اللہ پر, منہم ان کی, شیئن کوئی چیز, لمن کس کے لیے ہے, الملک بادشاہت, الیوما آج کے دن, للہ اللہ کے لیے ہے, الواحد جو ایک ہے, القہار زبردست ہے, سب پر غالب ہے. قہار مطلب زبردست ہے, یعنی سب پر غالب ہے. قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی بات کسی اللہ تعالیٰ سے چھپی بھی نہیں ہوگی, سب کچھ ظاہر ہوگا, ہر ایک چیز ظاہر ہوگی, اور بادشاہت اس دن کس کی ہوگی, اللہ تعالیٰ کی. روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک وقت ایسا آئے گا جب ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی, ہر ایک خوف زدہ ہوگا, ہر طرف ایک سناٹا ہوگا. اس وقت اللہ تعالیٰ سب کو مخاطب کر کے پوچھے گا, آج دنیا کے بادشاہ جابر متکبر کہاں ہیں, آج کے دن بادشاہی کس کی ہے. اس کا جواب کوئی نہ دے گا, حتیٰ کہ 40 سال اسی سناٹے میں نکل جائیں گے, کوئی نہیں بولے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی کہیں گے کہ آج بادشاہی صرف میری ہے, جو ہر چیز کو دبائے ہوئے ہے, یعنی بالکل سناٹا. تو وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کس کی بادشاہی ہے, کسی کی نہیں, بس اللہ کی, جو ایک ہے اور قہار زبردست ہے. بار بار یہی بات کہی جا رہی ہے, بار بار قرآن میں آتا ہے, وہ ایک دن ہوگا جب میرے سے ملاقات کرو گے, تمہارے بس میں کچھ نہیں ہوگا اس دن, کچھ چاہے برا لگے یا اچھا لگے, آنا تو میرے پاس ہی پڑے گا پلٹ کر, نہیں آئیں گے تو وہ فرشتے اور انگارے اور شعلے جو پیچھے پڑے ہوئے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے, آگے کا بتاتی ہوں, الیوما آج کے دن, تجزا بدلہ دیا جائے گا, کلو نفسن ہر نفس کو, بما اس کا جو, کسبت اس نے کمائی کی, لا ظلم نہیں کوئی ظلم ہوگا, الیوما آج کے دن, ان اللہ بے شک اللہ, سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے. یعنی آج کے دن کسی پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے میرے بندو, یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں, پھر میں تمہیں ان کو پورا پورا بدلہ دوں گا. تو جو آدمی بہتر پائے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے, اور جو بہتر بدلہ نہ پائے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے, کیونکہ اللہ نے تو ظلم نہیں کیا نا, بدلہ اللہ تعالیٰ تھوڑی دے رہے, وہ تو اپنے ہی کیے کا بدلہ اس کو مل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ملامت نہ کرنا, اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کیا کہنا ہے, اپنے آپ کو ہی ملامت کرنا, کیونکہ تم یہ عمل لے کر آئے ہو, اس کا بدلہ تم کو مل رہا ہے. وَأَنذِرْهُمْ اور ڈرائیے انہیں, یوما اس دن سے, آزیفتی جو قریب آ لگا, آزیفہ عزیفہ سے بنا ہے, قریب آنے والا, یہ فائل ہے, قریب آنے والا, یعنی ٹائم, اس میں ٹائم کم ہونے کا مفہوم ہوتا ہے, یعنی قریب آنے لگا مطلب اب ٹائم کم بچا نا, یعنی قریب آ رہا ہے, یعنی گیپ بھی کم ہو رہا ہے, ٹائم بھی کم ہو رہا ہے, تو قریب آنے کا مفہوم ہوتا ہے. اور قیامت کے ناموں میں سے ایک نام حذیفہ ہے, یہ قیامت کا نام بھی ہے. اور ڈرائیں انہیں اس دن سے کہ آزفتی جو قریب آ لگا ہے, اذل قلوبی جب دل, لدا قریب ہوں گے, الحناجرہ حلق کے, کاظمینا غم سے بھرے ہوئے, کاظم کسو کہتے ہیں, غصے کو پی جانے والے, غم سے بھرے ہوئے, ماں نہیں, للظالمینا ظالموں کے لیے, من حمیم کوئی گہرا دوست, حمیم بتائے نا, گہرا دوست, گہرا پانی, کھولتا ہوا پانی, اور گہرا دوست, ولا اور نہیں ہے, شفیعن کوئی سفارشی, یطاعو جس کی بات مانی جائے, جو اتباع جس کی اتباع کی جائے,
یعنی یہ کیا ہے؟ مجہول ہے، جس کی بات مانی جائے یا جس کی اتباع کی جائے. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ ایسا دن ہے جو قریب آ لگا، بس ایسا لگ رہا ہے جیسے جلدی جلدی ٹائم نکلا جا رہا ہے، بس قیامت آ رہی ہے اور ٹائم نکلا جا رہا ہے. اور اس وقت کیا ہوں گے؟ دل حلق کو آ جائیں گے، یعنی ہم کہتے ہیں نا کلیجہ منہ کو آ گیا، سخت ترین گھبراہٹ، وہ ایک محاورہ، یعنی دل جو ہے وہ قریب آنے لگیں گے، حلق کو باہر آنے لگیں گے. ایسا دن ہوگا، غم سے بھرے ہوئے ہوں گے، غصے میں بھرے ہوئے ہوں گے. اور اس وقت ظالموں کا نہ تو کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جائے. اس وقت صرف ایک اللہ ہوں گے اور ہمارے نام امان ہوں گے بس، اور جنت اور دوزخ. اب بتاؤ کیا ہوگا؟ یہی ہے بس، جو بھی ہے بس ہماری ایک کتاب ہے، بس وہ لکھ لو ڈھنگ سے، اچھے سے، پیاری سی، کہیں بھی کوئی چھٹا ہوا نہ ہو، اس کے اندر کوئی گیپ نہ رہ جائے. ایسا نہ ہو کتاب کھالی جا رہی ہے اور پتہ چلا بھائی ایک ٹائم تو یہاں بیٹھے بیٹھے گزار دیا، 1 گھنٹہ یہاں بیٹھے بیٹھے گزار دیا. پوری اس کتاب کو اچھے سے فل کر لو، بھر لو. ہر وقت یہ سوچو کہ میں تنہائی میں بھی یہ سوچو میں اکیلی نہیں بیٹھی، دیکھو میرے دونوں طرف فرشتے لکھ رہے ہیں، میرا یہ پل بھی لکھ رہے ہیں. یعلم وہ جانتا ہے، خائنتا خیانت، الاعینی آنکھوں کی، وما اور جو کچھ تخفی چھپاتے ہیں صدور سینے، یعنی اللہ تعالی دلوں کے اندر کی چھپی ہوئی باتیں یعنی کہ برے خیالات کو بھی جانتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا مکمل ہے، کامل ہے، یعنی پورا ہے، کمپلیٹ ہے اللہ تعالیٰ کا علم. چھوٹی چیز ہو، بڑی چیز ہو، باریک ہو، لطیف ہو، موٹی ہو، پتلی ہو، سب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. کون کتنا تقوی سے بھرا ہے اور کون کتنا تقوی سے خالی ہے، کون منافق ہے، کس نے لبادہ پہن رکھا ہے اچھائی کا، ہے نا، یہ سب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں اس سے مراد وہ شخص ہے جو لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو وہاں سے کوئی عورت گزرتی ہے تو وہ لوگوں سے چوری چھپے اس عورت کو دیکھتا ہے. چوری چھپے، آنکھوں کی خیانت کی بات ہو رہی ہے نا یہاں پر، یہ بھی آنکھوں کی خیانت ہوگی. بعض اوقات مردوں میں عادت ہوتی ہے نا کہ تاکنا، گھورنا، تاڑنا، یہ سب عادتیں ہوتی ہیں. تو ذرا سی کوئی عورت گزری اور یوں کر کے، اور جب دوست دیکھتے ہیں تو واپس اپنی آنکھیں کر لی. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ مرد ہے جو عورت کو دیکھتا ہے اور جب اس کے ساتھ ہی اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اپنی نگاہیں جھکا لیتا ہے، یعنی ایسے پریٹینڈ کرتا ہے جیسے میں نے دیکھا ہی نہ ہو. پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ بے خبر ہو گئے پھر اپنی نگاہ اٹھا کر وہ بری چیز کو دیکھتا ہے، اور جب لوگ اسے دیکھتے ہیں تو وہ دوبارہ اپنی نگاہیں جھکا لیتا ہے. اللہ عز و جل اس کو بھی جانتا ہے کہ یہ بندہ کیا کرنا چاہتا ہے اور کیا دیکھ رہا ہے اور کیا دیکھنا چاہتا ہے، یعنی آنکھوں کی خیانت بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو سوچے ذرا، ٹیکسٹ میسیجز، ٹیلی فون، چھپے ہوئے دوستیاں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والے رشتے، چھپی ہوئی باتیں، کیا یہ اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں ہوگی؟ ڈیلیٹ تو کر دیا فون سے، لیکن وہ جو رجسٹر میں ہے وہاں سے کیسے ڈیلیٹ کریں گے، ہے نا، وہاں سے کیسے ڈیلیٹ ہوگا؟ فون سے تو ہو جائے گا ڈیلیٹ. تو یہاں اللہ تعالیٰ یعلم وہ ہاں یہ ہو گیا. واللہ اور اللہ یقضی وہ فیصلہ کرتا ہے بالحق کی حق کے ساتھ. والذین اور وہ لوگ جنہیں یدعون وہ پکارتے ہیں من دونہ اس کے علاوہ لا یقضون نہیں وہ فیصلہ کرتے بشیء کسی چیز کا. ان اللہ بے شک اللہ هو السمیع البصیر وہی خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کر سکتا ہے سچائی کا، حق کا، اور معبود جنہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارا جاتا ہے وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے، کسی بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے. وہ تو اللہ تعالیٰ سے چھڑا بھی نہیں سکتے، اللہ کے عذاب سے بچا بھی نہیں سکتے. اور بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. اب علم اور کیا نہیں یسیرو وہ چلے پھرے فی الارض زمین میں، فینظرو تو وہ دیکھیں کیفا کس طرح ہوا عاقبت انجام کیسا ہوا انجام الذین ان لوگوں کا جو کانو تھے من قبلہم ان سے پہلے، کانو تھے وہ سب اشدہ زیادہ شدید، منہم ان سے، قوتاً طاقت میں، وآثاراً اور آثار میں، فی الارض زمین میں، فاخذہم تو پکڑ لیا انہیں اللہ نے بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، وما کانا اور نہیں تھا ان کے لیے من اللہ سے من واق کوئی بچانے والا. اس واق فائل ہے بچانے والا، واو قاف یا اس کا روٹ ہوتا ہے بچانے والا.
یعنی کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھا کتنی تاریخ میں کتنے بڑے بڑے شہرت دار لوگ گزر چکے ہیں اسکل والے, اور کیسی کیسی قومیں گزر چکی ہیں کہ ان کے آثار بھی ہیں آج, لیکن وہ نہیں ہے, ان کا نام و نشان نہیں ہے. آثار بھی مل جاتے ہیں نا, کھدائی کرو تو ہڑپا اور پتہ نہیں کون کون سے لوگ سنسکرتیاں نکل کر آتی ہیں, ان کا آج بہت ساری خدائی میں نکلتی ہیں, یعنی ان کے آثار نکل کر آتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں وہ طاقت میں اور آثار میں کتنے تھے, زمین میں کتنے زبردست تھے, انہوں نے جو اپنی نشانیاں چھوڑ رکھی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا, انہیں کوئی بچانے والا نہیں تھا, خود وہ اپنے آپ کو نہیں بچا پائے, ان کی اسکل اپنے آپ کو نہیں بچا پائے. آج بھی دیکھو نا, اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی مصیبت آتی ہے نا, کوئی بھی دیش ہو, کتنی بھی ٹیکنالوجی, یہاں تک کہ US سے زیادہ تو اس وقت کوئی نہیں ہے, وہ تک اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. اگر زلزلے آنا شروع ہو جائیں نا تو وہ تک اپنے آپ کو اس زلزلے کو روک نہیں سکتا, یا بارشیں آنا شروع ہو جائیں تو ایسی کوئی چھتری نہیں بنا سکتا جس سے وہ بچ جائے, جس سے پورا US بچ جائے, تو کوئی نہیں بچا سکتا. جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے نا تو وہ گھیر کے لے جاتا ہے سب کو. وَلَقَدْ اور در حقیقت ارسلنا ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا ہماری نشانیوں کے ساتھ, وسلطان مبین اور کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ, اِلَى فرعون فرعون کی طرف. اچھا, ذالک یہ بھی انہم اس وجہ سے کہ کانت تھے, تاتیہم آتے ان کے پاس, رسولہم ان کے رسول, بالبیناتی کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ, فکفروا تو انہوں نے انکار کیا, فاخذہم اللہ تو پکڑ لیا انہیں اللہ نے, انہو بے شک وہ قوی بہت طاقت والا, شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے. کون؟ اللہ تعالیٰ. ریزن بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے اوپر میں نے عذاب کیوں بھیجا, کیونکہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا, کھلی ہوئی نشانیوں کو جھٹلایا, اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا, اور اللہ تعالیٰ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے شدید عذاب دینے والا کوئی نہیں ہے. پھر وَلَقَدْ اور در حقیقت ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو نشانیوں کے ساتھ, وَسُلْطَانِ الْمُبِينَ اور کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ. سلطان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سند, اتھارٹی, اختیار, ریفرنس, پروف, سب اس میں آ جاتے ہیں. اور کون سی نشانیوں کی طرف اشارہ ہے یہاں پر؟ 9 نشانیاں بھی ہو سکتی ہیں, اور وہ احکام بھی ہو سکتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے, ٹھیک ہے, اور وہ بھی معجزے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے. تو یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, میں نے سب چیزیں دے کر, ساری بڑی بڑی نشانیاں دے کر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. کس کی طرف؟ اِلَى فرعون, فرعون کی طرف, و حامانہ اور حامان کی طرف, و قارون اور قارون کی طرف, فقالو تو انہوں نے کہا, ساحر جادوگر ہے یہ, کذاب جھوٹا ہے, بہت جھوٹا. کذاب مطلب بہت جھوٹا, شد آگے نا, شد مبالغے کا صیغہ. ہاں, یعنی کس نے کہا؟ فرعون اور حامان اور قارون نے موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کو دیکھ کر کیا کہا؟ یہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے, یہ تو جادوگر ہے. فرعون مصر میں قبطیوں کا بادشاہ تھا, ہے نا, قبطیوں کا بادشاہ. حامان اور فرعون اس کے وزیر, اور قارون اپنے وقت کا بہت مالدار اور انفلوئنشل انسان تھا. یہ بات پیچھے گزر چکی ہے. یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جیسے آپ کی قوم کے بڑے بڑے لیڈرز نے, بڑے بڑے لوگوں نے آپ کو جھٹلا دیا تھا, اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بھی بڑے بڑے لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا تھا, ان کو جھوٹا کہا, ان کو جادوگر کہا. یہ تو ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے, آپ کے ساتھ ہوا ہے, تو آپ بھی کیا کریں؟ صبر کریں. حامان کس کا سمبل تھا؟ بیوروکریسی کا. اور قارون کس کا سمبل تھا؟ ریسٹوکریٹ کا. اور پھر جو فرعون تھا وہ تھا ہی اپنے آپ میں خدا سمجھتا تھا اپنے آپ کو. فلما پھر جب جاءہم آئے ان کے پاس, بالحقی وہ لایا ان کے پاس, اب بھی آگے نا, حرف جر با گیا آگے, تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ لایا. تو جب وہ لائے ان کے پاس حق, من عندنا ہمارے پاس سے, قالو انہوں نے کہا, اقتلوا قتل کر دو اس کو, قتل کر دو, ابناء بیٹوں کو, الذین ان لوگوں کے جو آمنو ایمان لائے, معاہو اس کے ساتھ, واستحیوا اور زندہ چھوڑ دو, نساءہم ان کی عورتوں کو, وما اور نہیں تھی, قیدو چال کافروں کی, مگر فی دلال گمراہی میں,
یعنی کافروں کی چال گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں تھی. فرعون نے ایسے ہی تو کیا تھا, شروع سے ایسے ہی ہوتا جا رہا ہے, ہر ظالم بادشاہ ایسے ہی کرتا ہے, کوئی فرعون نے اکیلا نہیں کرا تھا. اس کے بعد جتنے بھی ظالم بادشاہ آئے سب نے کیا کرا, بیٹوں کو اور مردوں کو مار ڈالا, لڑکیوں کو اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا اپنی غلامی کے لیے. اللہ تعالیٰ فرعون کے اس رویے کو چال بتا رہے ہیں, کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون سے لوگوں کو بد دل کر رہا تھا. اس رویے کو کیا بتا رہے ہیں, فرعون کی چال. تو اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ لوگوں کے دل پر اثر کر رہی تھی. یہی تو ہے, تبھی تو وہ اتنا زیادہ غصہ ہو گیا, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ لوگوں کے دلوں پر اثر کر رہی تھی, اندر ہی اندر ایمان کی لہر دوڑ رہی تھی. فَلْيَدْعُ تو چاہیے کہ وہ پکارے, رَبَّهُ اپنے رب کو, انی بے شک میں, اخافو میں ڈرتا ہوں کہ یبدلا وہ بدل دے گا, دینکم تمہارے دین کو, یا یہ کہ یظہرا وہ پھیلا دے گا, فی الارض زمین میں فساد, یعنی لوگوں کو یہاں بددل کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ اس کو قتل کر دو, اور کیوں, ہاں وقالا اور کہا فرعون نے, ضرونی مجھے چھوڑ دو, اقتل کہ میں قتل کروں موسیٰ کو, اور چاہیے کہ وہ پکارے اپنے رب کو, بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ بدل دے گا تمہارے دین کو, یا یہ کہ وہ پھیلا دے گا زمین میں فساد. یعنی ایک طریقہ تھا بولنے کا, کس سے کہہ رہا ہے, حمان سے اور اپنے وزیروں سے کہہ رہا ہے کہ مجھے چھوڑو, میں اب ایسی چال چلوں گا تاکہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں. اور لوگوں کو بد دل کر رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدلنا چاہتا ہے, وہ اپنے آپ کو خدا بنانا چاہتا ہے, زمین میں فساد مچانا چاہتا ہے. یعنی کس کے بارے میں کہہ رہا تھا, وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا تھا. وقالا اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے, انی بے شک میں, استو میں پناہ مانگتا ہوں, میں نے پناہ مانگی, استو آ گیا, آزا آزو, استا استو, میں نے پناہ مانگی, میں پناہ مانگتا ہوں برب اپنے رب کی, وربکم اور تمہارے رب کی, من کل متکبرن ہر تکبر کرنے والے سے. متکبر کون ہے, یہ فاعل مفعول کیا ہے, متکبر فاعل. لا یؤمنون جو نہیں ایمان رکھتا, بیوم الحساب بڑے دن کے عذاب پر. یعنی یہاں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جب فرعون حد سے بڑھ گیا تھا, سازشیں کرنے لگا, پلاننگز کرنے لگا ان کو قتل کرنے کی, تب انہوں نے کیا کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب سے اور تمہارے رب کی, یعنی ہر کسی کا رب جو اللہ ہے اس سے. اور کس کے لیے پناہ مانگتا ہوں, کس سے بچنے کے لیے, ہر تکبر کرنے والے سے جو بڑے دن کے حساب پر ایمان نہیں رکھتا. وقالا اور کہا, رجول ایک مرد نے, جو مومن نے, من آل فرعون آل فرعون میں سے, یکتمون جو چھپاتا ہے, ایمانہم اپنا ایمان, اتقتلون کیا تم قتل کر دو گے, رجولن ایک آدمی کو, ان یہ کہ یقولا وہ کہتا ہے, ربی یا میرا رب اللہ ہے, وقد اور در حقیقت جاءکم وہ لایا تمہارے پاس, بالبینات کھلی ہوئی نشانیاں, من ربکم تمہارے رب کی طرف سے, وَإِنْ اور اگر یقو ہے وہ, کاذبن جھوٹا, فعلیہ تو اسی پر ہے, کذیبہ اس کا جھوٹ, وَإِنْ اور اگر یقو ہے وہ, صادقن سچا, یصبکم پہنچے گا تمہیں, بعض الذی وہ جس کا, یعیدکم وہ وعدہ کرتا ہے تم سے, ان اللہ بے شک اللہ, لا یہدی نہیں ہدایت دیتا اس کو جو مسرفن حد سے بڑھنے والا ہے, کذاب بہت جھوٹا ہے. کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے, یہ شخص جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, روایتوں میں آتا ہے کہ یہ شخص فرعون کا چچا زاد بھائی بھی تھا, اور وہ اس کے دربار میں بہت اہم پوزیشن بھی رکھتا تھا, یعنی بڑا مرتبہ تھا اس کا. وہ درباریوں اور فرعون کے بہت مقرب لوگوں میں سے تھا جن پر وہ بہت ٹرسٹ کرتا تھا. کون, فرعون. بعض کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی پلاننگ کر رہے تھے یہ لوگ, تو اسی شخص نے خفیہ طور پر آ کر موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی تھی کہ تمہارے قتل کی پلاننگ ہو رہی ہے, یہاں سے تم نکل جاؤ.
اور پھر یہ کہ سارے درباری سب موسیٰ علیہ السلام کا اخلاق جانتے تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا رکھا تھا نا پھر انہوں نے شروع سے جانتے تھے، ہے نا، بڑی عمر میں تو وہ نکلے لیکن شروع سے سارے درباری موسیٰ علیہ السلام کا کردار جانتے تھے، ان کا رویہ جانتے تھے، ان کا ایمان کیسا ہے وہ بھی جانتے تھے. تو اس وقت یہ شخص اپنے دل میں ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کی قتل کی پلاننگ ہو رہی تھی تو یہ بھی اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا اور سمجھا رہا ہے، یعنی اپنی قوم کو سمجھا رہا ہے، فرعون کو سمجھا رہا ہے کہ تم ایسے آدمی کو قتل کرو گے جو کھلی ہوئی نشانیاں اور دلیل لے کر آیا ہے. چلو اگر جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ تمہیں پر اسی پر پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہوا تو وہی تم پر آئے گا جس بات سے وہ ڈراتا ہے، یعنی جس عذاب سے وہ تمہیں ڈراتا ہے وہی عذاب تم پر آئے گا اور تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اصل میں اس سے میں ایک اور پوائنٹ ملتا ہے، وہ یہ کہ خاص حالات میں وقتی طور پر جب ایمان چھپانا دین کے لیے فائدے مند ہو تو ہم ایمان وقتی طور پر چھپا سکتے ہیں. جیسے مخالفتوں کا دور ہے، اس دور میں اگر کوئی ایمان لے آیا کچھ دن کے لیے حکمت کے تحت وہ ابن ایمان کو چھپا رہا ہے تو اس کو وہ چھپا سکتا ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ حکمت کے تقاضوں پر ہے. اگر دین کا نقصان ہو رہا ہے ایمان چھپانے سے تو پھر ایمان کو چھپایا نہیں جائے گا، لیکن اگر دین کا فائدہ ہے، اوروں کا فائدہ ہے اور وقتی طور پر ایمان چھپایا جا سکتا ہے تو وہ اس کی پرمیشن ہمیں ملتی ہے. اب یہ بھی وقتی طور پر یہ ایمان لایا ہوا تھا لیکن چھپا رکھا تھا، بعد میں اس کے ایمان کو ظاہر کیا، بعد میں اس کا ایمان ظاہر ہوا جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی پلاننگ ہو رہی تھی. یا قومی، اے میری قوم، لکم، تمہارے لیے ہے، الملک، بادشاہت، الیوم، آج، ظاہرینا، کہ غالب ہو، فی الارضی، زمین میں، فمن، تو کون، ینصرونا، مدد کرے گا ہماری، من باس اللہ، عذاب سے اللہ کے، اگر جاءنا، آ گیا ہمارے پاس. قالا، کہا فرعون نے، نہیں اریکم، میں دکھاتا تمہیں، مگر ماں جو ارا، میں دیکھتا ہوں، وما، اور نہیں اہدیکم، میں دکھاتا تمہیں، راہ دکھاتا تمہیں، مگر راستہ رشاد، بھلائی کا. کیا ہے یہاں پر والا سمجھتا تھا، تو فرعون بھی کیا سمجھتا تھا کہ میں بہت بڑی بھلائی پر ہوں، میں سیدھے راستے پر ہوں، اپنے آپ کو بھلائی والا سمجھتا تھا، اس لیے وہ تکبر میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ آج بادشاہت ہماری ہے اور کون بچائے گا، مطلب اللہ کے عذاب سے کون مدد کرے گا. تو وہ کیا مطلب موسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کون بچائے گا اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، اور فرعون کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں زیادہ ہدایت والا راستہ دکھا رہا ہوں، میرے سے زیادہ میں تمہیں ایک صحیح راستہ دکھا رہا ہوں. وہ ایسی باتیں کر رہا تھا کس سے، اپنی قوم سے، یعنی ایک طرف قوم موسیٰ علیہ السلام قوم کو سمجھا رہے ہیں اور وہ کیا کر رہا ہے، اپنی چلائے جا رہا ہے، وہ اپنی بادشاہت کی اس کو پڑی ہوئی ہے کہ میں بادشاہ ہوں، میں ہدایت والا ہوں، میں راشد ہوں، میں رشاد ہوں. رشاد مطلب سب سے زیادہ بھلائی والا. وقالا، اور کہا اس نے، الذی، جو آمنا، ایمان لایا، یا قومی، اے میری قوم، انی، بے شک میں، اخافو، میں ڈرتا ہوں، علیکم، تم پر، مثل یوم الاحزاب، دن کے، احزاب، گروہ والے دن کے. مطلب کون، وہی شخص جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بول رہا ہے کھڑے ہو کر، فرعون کے خلاف جو جا رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں تم پر ڈرتا ہوں کہ تم پر ایسا عذاب نہ آ جائے جیسا پہلے گروہ پر آیا، احزاب جیسا کہ پہلے گروہ پر آیا، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی عذاب آ جائے. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے، یعنی کتنا انٹیلیجنٹ تھا یہ شخص اور بصیرت کی نظریں تھیں اس کی، اور علم رکھتا تھا، نالجیبل تھا، علم رکھتا تھا، تورات کا علم رکھتا تھا، اور اس کو پتا تھا کہ پہلے کون کون سی قومیں گزر چکی ہیں اور ان پر کیا کیا عذاب آئے ہیں. تبھی تو اس نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی ویسی عذاب آئے جیسے کہ پہلی قوم پر آ چکا ہے عذاب. اسی طرح اس نے سمجھایا پہلی قوم کو نام لے کر. مثل دابی، حالت، جیسے کہ حالت ہوئی، پہلے بھی آیا نا، کدابی، جیسے کہ حال ہوا، اسی سے مثل یعنی جیسے کہ حالت ہوئی، قوم نوح اور عاد اور سمود کی، والذین، اور ان لوگوں کی جو من بعدہم
ان کے بعد تھے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ، یریدو ارادہ کرتا، ظلمن ظلم کا، للعباد اپنے بندوں کے، یعنی سب باتیں بتا دی کہ جس طرح پہلی قوموں کا حال ہوا تمہارا حال نہ ہو جائے ایسا۔ وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم، بے شک میں اخافو میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، یوم التناد ایک دن سے، تناد ایک دوسرے کو پکارنے کے لیے آتا ہے، ایک دوسرے کے پکارنے کے دن سے، ایک دوسرے کو پکارنے کے دن سے، یعنی جس دن لوگ ایک دوسرے کو پکاریں گے لیکن کوئی بھی مدد نہیں کرنے کے لیے آئے گا۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے، اے میری قوم میں تمہیں اس دن سے ڈرانا ہوں جس دن تم ایک دوسرے کو پکارو گے، یعنی دعوت دیکھیں کس طرح کی ہے، کیسے وہ دعوت دے رہا ہے شخص۔ یوما جس دن، تولونا تم پھیرے جاؤ گے، پھر جاؤ گے، مدبرینا پیٹ پھیرتے ہوئے، ماں نہیں ہوگا تمہارے لیے، من اللہ اللہ سے، من عاصم کوئی بچانے والا، ومن اور جسے یدلل بھٹکا دے اللہ، فما تو نہیں ہے اس کے لیے، من ہاد کوئی ہدایت دینے والا۔ یعنی قیامت کے دن ایک دوسرے سے پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، یہی ہوگا نا، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، صرف جو یہاں پر اللہ کے خاطر دوست تھا وہاں وہی دوست رہے گا، باقی سب وہاں پر کیا ہو جائیں گے، دشمن ہو جائیں گے اور ایک دوسرے سے پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس دن تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جسے اللہ تعالیٰ بھٹکا دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ وَلَقَدْ اور در حقیقت جاءکم آئے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام من قبل اس سے پہلے، بالبینات کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ، فما زلتم تو لگاتار رہے، مسلسل رہے تم، فی شکی شک میں، مما اس سے جو جاءکم وہ لائے تمہارے پاس، بھی اسے، حتی یہاں تک کہ اذا جب ہلاکا وہ فوت ہو گئے، قلتم تم نے کہا، لن ہرگز بھی نہیں، یبعثا بھیجے گا اللہ اللہ من بعدہ اس کے بعد کوئی رسول، اسی طرح یدلو بھٹکاتا ہے اللہ من اسے جو ہوا وہ مسرفن حد سے بڑھنے والا ہے، مرتاب شک میں پڑا ہوا ہے۔ مطلب کیا ہے، یوسف علیہ السلام کے دور نبوت میں بہت سے لوگ ان پر کھلے دل سے ایمان نہیں لائے تھے، بہت سے ایسے لوگ تھے جو اندر ہی اندر ایمان کھلے دل سے نہیں لائے تھے، بظاہر دکھا رہے تھے، بس دکھاوا کر رہے تھے، انہوں نے ان کی تعلیمات کو قبول نہیں کیا، کن کی، حضرت یوسف علیہ السلام کی، بلکہ ان کے بارے میں شک کرتے رہے۔ لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور ان کی سلطنت کو نقصان پہنچنا شروع ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام چلے گئے اور ہماری حکومت جو ہے وہ کھوکھلی ہوتی جا رہی ہے اور ہمارے فائدے کم ہو رہے ہیں، پھر وہ یوسف علیہ السلام کو یاد کرنے لگے۔ یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ ہے، کہہ رہے تمہارا حال بھی یوسف علیہ السلام جیسا نہ ہو جائے کہ اگر جب وہ بیچ میں سے چلے گئے تھے تو ان کے لوگ ان کو یاد کرنے لگے تھے، ایسا نہ ہو جب یہ چلے جائے تو تم ان کو یاد کرنے لگے۔ تو یہی بتانا چاہ رہے تھے وہ کتنا انٹیلیجنٹ تھا یہ شخص، کتنا علم تھا اس کے پاس کہ سب باتیں بتا رہے، سارے نبیوں کے نام لے لے کر بتا رہے۔ الذین وہ لوگ جو یجادلون جھگڑتے ہیں، فی آیات اللہ اللہ کی آیتوں میں، بغیر سلطان دلیل کے، آتاہم جو آئی ان کے پاس، کبورا بڑی ہے، مقتن ناراضگی، عند اللہ اللہ کی نزدیک، وعند الذین اور نزدیک ان لوگوں کے جو آمنو ایمان لائے، کذالک اسی طرح، یتبعو مہر لگا دیتا ہے اللہ، علی کلی قلبی ہر دل پر، متکبرن جو تکبر کرنے والا ہے، جبار جو سرکش ہے، یعنی جو لوگ بغیر کسی دلیل کے اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیتے ہیں، جو یعنی ان کا جن کا دل متکبر ہوتا ہے، جن کا دل تکبر کرنے والا ہوتا ہے، ان کے دل پر ٹھپا لگا دیا جاتا ہے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے نا، نبی نے کیا فرمایا تھا، سنو دل جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جائے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جائے، سنو وہ دل ہے۔ تو اگر دل متکبر ہوتا ہے تو ہمارے اللہ تعالیٰ ٹھپا لگا دیتے ہیں، اور جو فرعون کے طریقے پر چلے گا اس کے دل پر بھی ٹھپا لگا دیا جاتا ہے۔ وقالا اور کہا فرعون نے، یا حامانو اے حامان، ابنی لی بنا میرے لیے، ابنی منین سے، ابنی بنا لی میرے لیے، سرحن ایک بلند عمارت، سرحن بڑا محل، بلند عمارت، لعلی تاکہ میں، ابلغ میں پہنچ سکوں، الاسباب راستوں پر، یعنی حامان سے کہہ رہا ہے فرعون کہ میرے لیے بہت بڑا محل بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھ جاؤں اور اوپر کی منزل تک پہنچ جاؤں،
اسباب راستوں پر, السماوات آسمان کے, فاطلع پھر میں جھانک کر دیکھوں, اطلع اطلاع جھانک کر دیکھنے کو, اطلاع ہو جاؤں, انفارم ہو جاؤں, یعنی جھانک کر دیکھوں, الہ طرف, الہی معبود موسیٰ, موسیٰ کے معبود کی طرف, وانی اور بے شک میں لأظنہ میں گمان کرتا ہوں اسے, کاذبن جھوٹا, وکذالک اور اسی طرح زینا خوشنما بنا دیا گیا, لفرعون فرعون کے لیے, سوء برا, عملی ہی اس کا عمل, وسدا اور روک دیا گیا, ان سبیلی راستے سے, اور نہیں تھی چال فرعون کی مگر فی تباب ہلاکت میں, تابا تب سے بنا ہے, تبا تبت یدا بھی اسی سے ہے نا, تبت یدا ہلاک ہوا, برباد ہوا, اسی سے یہ تباب ہلاکت میں. یعنی تکبر دیکھو, فرعون کیا کہہ رہا ہے حامان سے کہ حامان بہت بڑا محل بنا, اتنا اونچا کہ آسمان کی بلندیوں کو چھو لے وہ, اور میں آسمان کی اونچائیوں پر چڑھوں اور میں جھانک کر دیکھوں کہاں ہے موسیٰ کا معبود, دکھے تو ذرا کہاں ہے. یعنی تکبر کا انداز دیکھو کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. اور پھر کیا کہہ رہا ہے, میں تو موسیٰ کو کیا سمجھ رہا ہوں, جھوٹا, کذاب, یعنی وہ بہت بڑا جھوٹا ہے, مجھے کوئی معبود نظر نہیں آئے گا. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے خوشنما بنا دیا, یعنی اس کو یہ عمل اچھا لگ رہا تھا. ہم کوئی برا کام کرتے ہیں ہمیں اچھا لگ جاتا ہے نا, تو اس کو بھی اس کا برا عمل بہت اچھا لگ رہا تھا. اور اس کی چال یہ کیسی تھی, ہلاکت والی, تباہی والی, برباد ہو گیا نا, وہ ڈوب گیا, غرق ہو گیا. اب خود سوچیں کہ ایک عمارت کتنی بڑی ہو سکتی ہے, میکسیمم اگر ہم سوچیں, آسمان تو وہ تو پھر بھی نہیں چھو سکتی. چلو راکٹ اگر ہوتا, کہہ دیتا چلو راکٹ میں بیٹھ کر دیکھ لیتا ہوں تو کچھ سمجھ میں بھی آتا, لیکن عمارت کی بات کر رہا ہے وہ یہاں پر. یعنی اگر آج کے دور میں ہوتا تو وہ جان جاتا کہ ہاں میں کتنا تکبر والا تھا, آج کل تو راکٹ بھی بن گئے. وقالا اور کہا, الذی اس نے جو آمنا ایمان لایا, یا قومی اے میری قوم, اتبعونی پیروی کرو میری, اہدکم میں دکھاؤں گا تمہیں, سبیل الرشاد راستہ بھلائی کا. یعنی کون کہہ رہا ہے, فرعون, کہ میری بات مانو میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھاؤں گا. فرعون کہہ رہا ہے, کون کہہ رہا ہے, یا قومی اے میری قوم, انما بے شک یہ حیات الدنیا زندگی ہے دنیا کی, متاعن تھوڑی. یہ فرعون نہیں کہہ رہا, یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو ایمان لایا ہے کہ تم میری پیروی کرو, میں تمہیں بھلائی والا راستہ دکھاؤں گا. اور وہ کس کی پیروی کر رہا تھا, موسیٰ علیہ السلام کی. یعنی فرعون کے مقابلے میں وہ لوگوں کو حق کی تلقین کر رہا ہے, یعنی یہاں پر اب وہ فرعون کا کرٹک کر رہا ہے. یا قومی اے میری قوم, بے شک یہ دنیا کی زندگی متاعن تھوڑا سا فائدہ ہے, سامان ہے, وَإِنَّ الْآخِرَةَ اور بے شک آخرت, وہی دارو گھر ہے, القرار قرار کا, رہنے کا, ٹھکانے کا. یعنی دنیا تو صرف چند دن کی, اصل ٹھکانہ کہاں ہے, آخرت کا گھر. یعنی کتنی سمجھدار والی باتیں کر رہا ہے کہ یہ تھوڑی سی ہے, مر جاؤ گے لیکن بعد میں تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے. ومن من جس نے عمیلا عمل کیا, سیئاتن برا, فلا تو نہیں, یجزا بدلہ دیا جائے گا, مگر مثلہا اسی کے مثل. ومن اور جس نے عمل کیا, صالحا نیک, من ذکرن کوئی مرد ہو یا عورت, اور وہ مومن ہے, فاولائکا تو یہی لوگ ہیں, یدخلون وہ داخل ہوں گے, الجنتا جنت میں, یرزقون وہ رزق دیے جائیں گے. کیا ہے یہ مجہول, وہ رزق دیے جائیں گے, فیہا اس میں, بغیر حساب کے. یعنی کرائیٹیریا دے دیا اللہ تعالیٰ نے, جنت میں کون جائے گا, مرد اور عورت کرائیٹیریا نہیں ہے, بلکہ جس نے نیک عمل کیے, اچھا کام کیا, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, وہ جنت میں جائے گا. یہ کرائیٹیریا یعنی نیک عمل. اب آپ دیکھیں نا, جب بھی جنت کی بات ہوتی ہے وہاں پر عمل کی بات ضرور ہوتی ہے. جہاں جنت کی بات آئے گی وہاں نیک عمل کی بات ضرور آئے گی. نیک عمل کے بغیر جنت مل ہی نہیں سکتی. وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم, ماں کیا ہے, لی مجھے, ادعوکم میں بلاتا ہوں تمہیں, الی النجاتی نجات کی طرف, وتدعوننی اور تم مجھے بلاتے ہو, الی النار آگ کی طرف. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں, اور خود تم مجھے کس کی طرف بلا رہے ہو, آگ کی طرف بلا رہے ہو. تدعوننی, اچھا
شخص کی بات چل رہی ہے. وہ شخص کہہ رہا ہے میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے فرعون کی طرف بلا رہے ہو, یعنی آگ کی طرف بلا رہے ہو. اگر فرعون کی پارٹی میں آ گیا تو آگ ہوگی, ہے نا. تدعوننی, تم پکارتے ہو, تم بلاتے ہو مجھے, لیکفرا, کہ میں, تاکہ میں کفر کروں, باللہ, اللہ کا, واشرکا, اور میں شریک ٹھہراؤں, بھی اس کے ساتھ, ما لیسا, نہیں ہے, لی, مجھے, اس کا, علم, کوئی علم, وانا, اور میں, ادعوکم, میں بلاتا ہوں تمہیں, العزیز الغفار, زبردست بخشنے والے کی طرف. یعنی میں تمہیں کس کی طرف بلا رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. اور تم کس کی طرف بلا رہے ہو؟ تاکہ میں شرک کروں. اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ شرک کا عذاب, انجام برا عذاب, بدترین عذاب. لا جرما, نہیں کوئی شک, انما, بے شک, تدعوننی, تم بلاتے ہو مجھے, الیہ, اس کی طرف, نہیں ہے, لہو, اس کے لیے, دعوتن, کوئی پکارا جانا, فی دنیا, دنیا میں, والآخرتی, اور آخرت میں, اور بے شک, مردنا, پلٹنا ہمارا, لوٹنا ہمارا, الاللہ, اللہ کی طرف ہے, اور بے شک, مسرفینہ, جو حد سے بڑھنے والے, وہی ہیں اصحاب النار, آگ کے ساتھی. یعنی دنیا جو ہے وہ کیا ہے؟ دنیا کوئی ہمیشہ کی نہیں ہے جس میں پکارا جاتا ہے, بلکہ وہ تو تھوڑی سی ہے. باقی ہمیں کس کی طرف پلٹنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے. اور جو حد سے بڑھنے والا ہے کسی بھی معاملے میں, وہ کون ہے؟ آگ کا ساتھی, وہ آگ والے ہیں. فَسَتَذْكُرُونَ, تو جلد ہی تم یاد کرو گے, ذکر کرو گے, جو اقولو, میں کہتا ہوں, لکم, تمہیں, وَأُفَوِّضُ, اور میں سپرد کرتا ہوں, پہلے بھی آیا یہ, اور میں سونپتا ہوں, وَأُفَوِّضُ, میں سونپتا ہوں, میں سپرد کرتا ہوں, امری, اپنا معاملہ, الاللہ, اللہ کی طرف, بے شک وہ, بصیرٌ, خوب دیکھنے والا ہے, بالعبادی, اپنے بندوں کو. یہ انڈر لائن کر لیں, بہت بہترین دعا ہے. ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر لیں. کیا کہے؟ میں اپنا تمام معاملہ کس کے سپرد کرتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتی ہوں, اور بے شک وہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو. جب بھی دل بے چین ہو, جب بھی کوئی پریشانی ہو, تو اس کو پڑھ لیا کریں, سکون مل جائے گا. اپنا معاملہ کس پر چھوڑ دیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف چھوڑ دیا کریں. فَوَقَاهُ, تو بچا لیا اسے, اللہ نے, کسے؟ وہ جو آدمی تھا, جو نیک تھا, جو لوگوں کو دعوت دے رہا تھا. اور تو بچا لیا اسے اللہ نے, سیئاتی, برائیوں سے, ماں, جو, مکروں, انہوں نے چالے چلی, وہاکا, اور گھیر لیا, آل فرعون کو, سوء العذاب, برے عذاب نے. کتنی بڑی اور تسلی والی آیت ہے یہ. غور کیا اس آیت پہ؟ یعنی اس نے اتنی دعوت دی, اور کہاں؟ دشمنوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر. فرعون کتنی, مطلب وہ بہت بڑا دشمن تھا, وہ بادشاہ تھا, اور وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا, اور بہت ظالم تھا. اس کے سامنے وہ لوگوں کو سمجھا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ نے اسے بچا لیا, ہے نا, جو فرعون کی چالوں سے اسے بچا لیا. تو اس سے کتنی تسلی ملتی ہے نا, کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا کام کریں, اور کتنے بھی برے حالات میں کریں, چاہے چاروں طرف دشمن ہو, اگر ایک بھی اللہ تعالیٰ کا کام کرنے والا ہو, تو اللہ تعالیٰ اسے بچا لے گا. باقی سب کو اللہ نے کیا کرا؟ سوء العذاب, برا عذاب. کون سا تھا وہ برا عذاب؟ آگ کا عذاب. ایک تو پانی میں ڈبو دیا گیا, پہلا عذاب تھا اس کا, پانی میں ڈبو دیا گیا, اور مسلسل اسے آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے. یہ النارو, اور آگ, یوردونا, وہ پیش کیے جاتے ہیں, علیہا, اس پر, غدوًا, صبح, والعشیًا, اور شام. عشیًا اور غدوًا, صبح اور شام. وَيَوْمَ, اور جس دن, تقوم, قائم ہوگی قیامت, ادخلو, داخل ہو جاؤ, یا داخل کرو, اللہ تعالیٰ کہیں گے داخل کرو, متعدی ہے نا یہ, داخل کرو, آل فرعون کو, اشدہ, شدید عذاب کی طرف. کون کہے گا یہ؟ اللہ تعالیٰ. تو یہاں پر کیا پتہ چل رہا ہے؟ یعنی آگ کا عذاب, مرنے کے بعد بھی انسان کا جسم, جہاں پر کہیں نہ کہیں جو روح ہے, اس کو بھی عذاب دیا جا رہا ہے. یہ جو فرعون کا جسم ہے, جو آج تک بھی ہے, اس کو مسلسل عذاب دیا جا رہا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو دکھ ہی نہیں رہا. کچھ لوگ ہیں نا, کہاں عذاب دیا جا رہا ہے, دیکھو کتنا صحیح ہے, کتنا اچھے سے رکھا ہوا ہے اس کا جسم. تو پھر جس طرح مائکرو ویو میں آگ نظر نہیں آتی لگی, لیکن کھانا گرم ہو کر باہر آ جاتا ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ نظر آ رہی ہو کہ آگ جل رہی ہے اندر, لیکن گرم ہو جاتا ہے. تو اس طرح ہمیں نظر نہیں آ رہا, لیکن اس کو آگ میں مسلسل پیش کیا جاتا ہے, صبح اور شام. یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اس کے لیے عذاب ہے, اور
आखिरत में भी उसके लिए अजाब है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पर तशरीफ ले गए थे तो आले फिरौन को आग पर जाते हुए दिखाया गया था। इस तरह हजरत आयशा के एक सवाल के जवाब में रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि हाँ, कब्र का अजाब सच्चा है और बरहक है। इनका ना कि कब्र का अजाब बरहक है, हाँ वो बरहक है, वो हमें कब्र में भी मुसलसल अजाब दिया जाता है लेकिन हमें नजर नहीं आता, लेकिन वो दिया जा रहा होता है क्योंकि वो बरज़ख हो गया ना, पर्दा पड़ गया, हमारी इस दुनिया से रुखसती हो गई। इंतकाल का मतलब क्या होता है? मुंतकिल होना, ट्रांसफर होना, खत्म होना नहीं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया, दुनिया से निकलकर अब वो कहीं और चले गए, बरज़खी जिंदगी में चले गए, इसलिए इंतकाल कहा जाता है, मुंतकिल होना, ठीक है ना। और नबी ने फरमाया जब तुम में से कोई मरता है तो कब्र में सुबह और शाम उसकी जगह पेश की जाती है, यानी जन्नती है तो जन्नत दिखाई जाती है और जहन्नमी है तो जहन्नम दिखाई जाती है। व इज़ा, और जब यतहाजूना, आपस में झगड़ेंगे, फिन्नारी, आग में। अब क्या हुआ? अब जहन्नम में चले गए और जहन्नम में जाने के बाद अब आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। अच्छा, एक और आता है, इब्ने अब्बास कहते हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर 2 कब्रों पे से हुआ। ये सही बुखारी की रिवायत है। आपका गुजर 2 कब्रों पे से हुआ तो उन दोनों को अजाब दिया जा रहा था, कब्र का बड़ा अजाब दिया जा रहा था, बड़ी बात पर नहीं दिया जा रहा था, जिसको हम छोटी मोटी बात समझते हैं ना, उस पर दिया जा रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनमें से एक तो चुगलखोरी कर रहा था, उसको अजाब दिया जा रहा था, और दूसरा यूरिन, पेशाब के कतरों से नहीं बचता था, उसके लिए अजाब दिया जा रहा था। चुगलखोरी कहेंगे जैसे, हाँ मजा आता है। और जब यतहाजूना, वो आपस में झगड़ेंगे, फिन्नारी, आग में, फयकूलू, तो कहेंगे, दुआफाऊ, कमजोर लोग, लिल्लज़ीना, उनसे जिन्होंने इस्तकबरू, तकब्बुर किया था, बेशक हम थे, लकुम, तुम्हारी, तबाअन, ताबे, पैरवी करने वाले, फहल, तो क्या, अंतुम, तुम, मुगनूना, दूर करने वाले हो, अन्ना, हमसे, नसीबन, कुछ हिस्सा, मिनन्नारी, आग से। यानी आपस में अब जहन्नम में जाकर बड़े लोगों से क्या कहेंगे, हम तो तुम्हारे पीछे चलते थे, तुम्हारी पैरवी करते थे, अब क्या हमारे ऊपर से अजाब कम कर सकते हो, थोड़ा सा तो कम कर दो, ऐसा बोलेंगे। काला, कहेंगे वो लोग जिन्होंने इस्तकबरू, तकब्बुर किया, इन्ना, बेशक हम, कुल्लुन, सब ही, फीहा, उसमें है, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, दर हकीकत, हकमा, फैसला कर चुका, बैनल इबाद, दरमियान बंदों के, यानी अब हम सब इसी में रहेंगे, अल्लाह ताला फैसला कर चुका, अब कुछ नहीं होगा, सब इसी में अब। और कहेंगे वो लोग जो फिन्नारी, आग में होंगे, ली खजानती, दरबानों से, गेट कीपर, गार्ड्स, जहन्नमा, जहन्नम के, उदऊ, दुआ करो, रब्बकुम, अपने रब से, युखफ्फिफ, कि वो हल्का कर दे हमसे, यौमन, एक दिन, मिनल अजाबी, अजाब, यानी क्या कहेंगे, सिर्फ हल्का कर दे, यानी हम दूर नहीं कर रहे, बस अल्लाह ताला एक दिन, अब आप अल्लाह ताला से दुआ करो, बस एक दिन के लिए हल्का कर दे, बस। कालू, वो कहेंगे, और क्या नहीं थे, तातीकुम, आए तुम्हारे पास, रसूलुकुम, तुम्हारे रसूल, बिलबय्यनाती, खुली भी निशानियों के साथ, कालू, वो कहेंगे, क्यों नहीं, कालू, बला, क्यों नहीं, वो कहेंगे, फदऊ, तो दुआ करो, और नहीं, दुआऊ, दुआ करो, काफिरों की, मगर, तो नहीं है दुआ काफिरों की मगर फी दलालिन, गुमराही में, यानी तो तुम दुआ करो, यानी गेट कीपर कहेंगे अच्छा रसूल आए थे फिर भी तुम नहीं माने, अब तुम दुआ करो, और तुम्हारी दुआ गुमराही के अलावा कुछ नहीं, यानी कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारी पुकार का। इन्ना बे, हो गया। तो जहन्नम में गोया जाकर लड़ रहे होंगे एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे के सामने बहाने बना रहे होंगे और लड़ रहे होंगे। अच्छा, एक जिक्र मूसा अलैहिस्सलाम जैसे का आया, तो दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में बताया आप। देखो, फिरौन के पास भी बहुत बड़ी बादशाहत थी, महल था। दाऊद अलैहिस्सलाम के पास भी बहुत बड़ी बादशाहत थी, महल था।
اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نواز رکھا تھا. فیملی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ پروٹیکٹیو تھے اپنی فیملی کو لے کر. کبھی کسی غیر مرد کو وہ اندر نہیں آنے دیتے تھے, سب دروازے اچھی طرح بند رکھتے تھے. ایک رات ایک شخص اوپر سے نیچے اتر کر آیا, یعنی دیوار پلانگ کر آ گیا. تو داؤد علیہ السلام دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ یہ میرے محل میں یعنی ایسے آ گیا اندر, اس طرح بغیر اجازت کے یہ آ گیا. تو اور داؤد علیہ السلام نے اس کو پوچھا کہ تم یہاں پر ایسے کیسے آ گئے؟ تو وہ شخص بولا کہ میں وہ ہوں جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا اور میں ہر جگہ داخل ہونے کی اجازت رکھتا ہوں, یعنی مجھے کوئی روک نہیں سکتا, میں ہر کسی کے یہاں جا سکتا ہوں. تو پہچان گئے کہ وہ ملک الموت تھی. تو فوراً ہی اسے کیا کہا, اہلن, ویلکم, فوراً ویلکم کر دیا اور بغیر کسی خوف کے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا. کس کے؟ ملک الموت کے. تو پہلے جو فرشتے جو ملک الموت ہوتی تھی وہ انسان کی شکل میں آتے تھے, لیکن پہلی شریعتوں میں. بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پردے میں رکھ دیا, یعنی اب وہ انسانی شکل میں نہیں آتے, اللہ تعالیٰ نے ان کو پردے میں رکھ دیا, پتہ بھی نہیں چلتا جب وہ آتے ہیں. تو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ موت کا ویلکم بھی کون کر سکتا ہے؟ جو شکر گزار ہو, جس نے اپنی زندگی تقوی پر گزاری ہو, اور جس کی زندگی قرآن کو چھوڑ کر تقوی پہ نہ ہو, وہ کیسے ملک الموت کا ویلکم کر سکتا ہے؟ وہ تو تھوڑا سا بس استغفار پڑھ لوں, تھوڑا سا ٹائم دے دو, بس آج کی رات کا ٹائم دے دو, اللہ سے معافی مانگ لوں, یہی کریں گے نا. لیکن جو تقوی گزار ہو, پوری زندگی تقوی پر گزار دی ہو, وہ ملک الموت کا ویلکم کر سکتا ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے تو کیا کرنا چاہیے, ہماری زندگی تقوی والی کیسے ہونی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.